बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो एक ऑब्ज़र्वेशन के ऊपर बेस्ड करती है, और वो ऑब्ज़र्वेशन जो है वो इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर है। और वो इंफॉर्मेशन ये है या वो ऑब्ज़र्वेशन ये है कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपने तमाम 8 के 8 हम ख्याल जजों के साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर या सुप्रीम कोर्ट की छत के ऊपर जो है वो उल्टे भी लटक जाएं, वो नहीं कर सकते जो वो चाहते हैं। यानी कि वो इमरान खान साहब को बचाना या अपने आप को बचाना। अब ये नविश्ता दीवार है, ये दीवार पे लिखा नज़र आ रहा है कि उमर अता बंदयाल साहब को भी घर जाना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। ना सिर्फ उमर अता बंदयाल साहब को हिसाब देना पड़ेगा, साकिब निसार साहब को हिसाब देने पड़ेंगे, और इजाज़ुल एहसन साहब से लेके जस्टिस मुनीब अख्तर तक, ये सब का सफाया होना है। ये किस तरह होना है, मेथड जो है वो आने वाले दिनों में वो वक्त खुद अपना फ़ैसला कर लेगा, या जो मेथड है वो वक्त खुद उसका तयन कर लेगा कि इनका सफाया किस तरह होना है। क्यों मैं ये वाली बात कह रहा हूँ, वो इसलिए इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर बात कह रहा हूँ। और इंफॉर्मेशन ये है कि अब इमरान खान साहब को बचाने की कोशिशें नहीं हैं, बल्कि अब बचाने की कोशिशें हैं अपने आप को। और जो कल इन्होंने फ़ैसला जारी किया था, आज अटार्नी जनरल साहब ने जब वो फ़ैसला पढ़ के सुनाया अदालत को या कमीशन को, काजी फायज़ साहब, आमिर फ़ारूक साहब और अफ़गान साहब जो जज हैं उनको, तो जो कह लें कि काजी फायज़ साहब हैं, उनके जो सवाल थे वो बड़े अहम थे। उन्होंने कहा कि आपको नोटिस था? उन्होंने कहा ये नहीं। उन्होंने कहा नोटिस नहीं था, ये आप वैसे ही थे। उन्होंने मैंने ज़बानी दसेगा जी अटार्नी जनरल साहब। अटार्नी जनरल साहब जो हैं, सुभान अल्लाह, वैसे कि आपको कल चूँकि देखें असूल की बात ये है जो काजी फायज़ा साहब ने भी की, कल हम भी इसको देख रहे थे, लेकिन ये असूल जो है वो पीछे रह गए। अब ये लड़ाइयाँ जो हैं वो ज़ाती बुनियादों के ऊपर लड़ी जा रही हैं, और दस्तूर की आड़ में, कानून की आड़ में। होता ये है कि जब कोई केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है 183 के तहत, तो पहले उसकी मेंटेनेबिलिटी कि ये काबिल समात है भी कि नहीं है, ये दरख्वास्त जो है, जो नकात इसमें उठाए गए हैं, ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है भी कि नहीं है, तो उसका पहले जायज़ा लिया जाता है। उसका जायज़ा पहले तो अदालत खुद लेती है, जो पटिशनर आता है उसको देख के। जब वो समझती है कि यार के इस पे बात हो सकती है, ये मामला अहम है, तो फिर वो नोटिस जारी करती है फ्री कैन को, जिसमें मुद्दा अलह रिस्पॉन्डेंट्स जिनको दरख्वास्त गुजार ने ठहराया होता है कि मेरा वफाकी हुकूमत के साथ ये फटा है, वफाकी हुकूमत मेरे साथ ये ज़्यादती कर रही है, या कौम के साथ। वहाँ पर मैं नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इम्पोर्टेंस जो होती है वो मैं से नहीं होती, वो हम से होती है, हम अवाम। या ये मामला जो इस वक्त गवर्नमेंट ने किया है, ये अवाम के वसीतर मफाद में नहीं है। तो ये उमर अता बंदयाल साहब की सास को बचाना या कुछ जजों की पुठी पुठी हरकत को मंजर आम पर लाना, ये पब्लिक इम्पोर्टेंस कैसे हो गई? पहला तो सवाल ये है। लेकिन चीफ साहब ने बुलडोज़र पे बैठे हुए थे, वो बेंच नहीं था, बुलडोज़र था। उन्होंने हर चीज़ जो है वो कानून और ज़ाब्ते और असूल और इंसाफ के सारे तकाज़ों को मलिया मेट कर दिया। तो उन्होंने डायरेक्ट, यानी कि कमाल ये है कि वहाँ पर अटार्नी जनरल बगैर नोटिस के वहाँ पर मौजूद थे। तो इसका मतलब है कि कुत्ती रल गई चोरां दे नाल ते भिज गए कुंडलां वाले नाल। मोहतरम शहजाद भट्ट साहब जो हैं वो बड़ा लहक लहक के, वो गाना है ना कि पता नहीं कुंडलां वाले वाल, इस तरह करके गाना है पंजाबी का, मैडम नूर जहाँ का, उसको उन्होंने ना उसकी पैरोडी बनाई हुई है, कुत्ती रल गई चोरां नाल ते भिज गए कुंडलां वाले वाल। बड़ा लहक लहक के वो गाते थे। तो इसका मतलब ये है कि अटार्नी जनरल साहब की वहाँ पर मौजूदगी इत्तफाकिया नहीं थी, इंतज़ामन थी। वो एक प्लान के तहत वहाँ पर बिठाए गए थे, बुलवाए गए थे, जैसा भी था। कुत्ती चोराना रली हुई है। अब मैं सिर्फ ये मुहावरतन बोल रहा हूँ, इसके आपने लुग़वी मतलब नहीं निकालना कि ये हुण चोर कौन है तो कुत्ती कौन, इस तरह की बात आपने नहीं करना, सोचनी नहीं करनी, ये मुहावरा है। तो बहरहाल वो वहाँ पर थे, और उन्होंने कहा अटार्नी जनरल साहब ने जनाब काजी फायज़ ईसा साहब के इस्तफसार के बाद कि आप वहाँ पर क्या कर रहे थे हुजूर आला, आपको नोटिस था? क्योंकि हम भी फ़रीक हैं, कमीशन जो है वो फ़रीक है इसमें, और हमें तो नोटिस नहीं किए उन्होंने, और कानून और आइन तो हमें भी आता है। और ये कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इसमें
ہم نے پہلے دن بتا دیا تھا کہ یہ محض ایک انکوائری کمیشن ہے جس کی بائنڈنگ نہیں ہوتی کسی کے اوپر، اور یہ بھی کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل نہیں ہے، یہاں پر کسی جج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. ہم نے صرف حق اور سچ تک پہنچنا ہے. جو میرا جو حلف ہے، میں نے جو اوتھ لیا ہے، میں اس کا تقاضا تھا کہ اگر گورنمنٹ کی انصاف تک پہنچنے کے لیے، سچ تک پہنچنے کے لیے مجھے کسی کام کے فرائض دیتی ہے اور وہ بغیر وہ فی سبیل اللہ ہے، اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، تو مطلب ہماری تو مجبوری تھی، ورنہ میری مجبوری نہ ہوتی میں تو لعنت بھیجتا ہوں. یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں، جذباتی ہو گئے کہ ورنہ تو یہ ایسے کاموں کے اوپر جس میں کوئلوں کی دلالی میں منہ سر کالا ہونا ہو، لعنت بھیجیں اس طرح کے گندے لوگوں کی انکوائری کرنا. لیکن قوم کے وسیع تر مفاد میں یہ انکوائری ضروری ہے کہ آپ کے جج کہہ رہے ہیں ٹرک پہنچ رہا ہے، آپ کے جج کہہ رہے ہیں کہ جی کہ فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، نہیں آپ کی بڑی مہربانی. سر وہ جو ویڈیو آڈیوز ہیں وہ سنیں آپ، کس طرح کی وہ آڈیوز ہیں اور اس میں کیا ہو رہے ہیں. سر یہ میں کیا کہوں اس کو، یہ بینچ، یہ جج نہیں تھے، یہ سوداگر تھے، یہ سوداگری کر رہے تھے بیٹھ کے. یہ انصاف کو قتل کر کے اس کی لاش کے اوپر کتھک ڈانس فرما رہے تھے. اور یہ سب کچھ کیا چل رہا تھا؟ یہ پروجیکٹ عمران خان تھا، اور پروجیکٹ عمران خان کے جتنے فریق ہیں وہ جو آپ کے سامنے ہیں اور وہ بھی جو آپ کے سامنے نہیں ہیں. آپ کے سامنے کون ہے؟ جج آپ کے سامنے اور کون ہے؟ سیاستدان آپ کے سامنے ہیں. آپ کے سامنے کون نہیں ہے؟ بیوروکریٹس آپ کے سامنے نہیں ہیں، اور بہت سے جرنیل آپ کے سامنے نہیں ہیں. تو میں نے ایک جرنیل کی بھی آپ کو کہانی سنانی ہے. وہ جرنیل کی کہانی میں آگے چل کے سناؤں گا. وہ میں نے جو شروع میں آپ کو بتا دینا چاہیے تھا، لیکن وہ جرنیل کی بات اگر میں کروں گا تو بہت سے جرنیل اور بہت سے ان کے کولیگز جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. تو وہ جرنیل کی خیر بعد میں بات سناؤں گا. میں پہلے آپ کو 12 مئی کے اوپر لے کے جانا چاہتا ہوں. 9 کو جو بھی ہوا، اور 12 کو جب عمران خان صاحب کی یعنی سپریم کورٹ کی اب تو فردوس عاشق اوان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ساسو ماں کی عدالتیں. تو میں اتنی لبرٹی نہیں لیتا. میں تو صرف یہ کہوں گا کہ عمر عطا بندیال صاحب نے جس طرح عمران خان صاحب کو مرسڈیز پہ بلوایا، جس طرح کر کے ان کو جناب دیکھتے ہی ان کی بھانچیں کھل گئی تھیں اور وہ حشاش بشاش ہو گئے تھے کہ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. پھر ان کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا. ان کہا کہ نہیں تسی لاہور نہیں جانا، لاہور جاؤ گے پھڑے جاؤ گے، ہماری کسٹڈی میں رہیں، یہیں پہ رہیں، پولیس کے مہمان رہیں، بنی گالا بھی نہیں جائیں، فلاں جگہ پہ بھی نہ جائیں. مانے صدر بھی جانا چاہتے تھے وہ. تو اس کے بعد ان کو ہائی کورٹ میں جب بھیجا گیا تو ہائی کورٹ نے تو ان کو، میں صدقے واری جانا تھا ان کے اوپر. جب ان کی وہاں پر ضمانت ہوئی تو پاکستان کی ایک طاقتور شخصیت نے کہا کہ بندیال کی ایسی کی تیسی. یہ کیوں ہم جیسے لوگ بھی جو جمہوریت آئین سول سپریمیسی کرتے پھرتے ہیں، وہ بھی یہ بات سن کے جب خبر پہنچی تھی تو ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان کی ایسی کی تیسی کہنے والے کے خلاف جو ہے بات نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو کولے ہیں، جو انہوں نے وہ واجے بجائے ہیں، میں وہ واجے نہیں کہہ سکتا کہ کون سے واجے انہوں نے جو بجائے ہیں، یا جو انہوں نے کولے ہیں، وہ کولے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ جو ہوتی نہیں کہ جو آپ حرام پائیاں کرتے ہیں، جو آپ اللیگلٹی کرتے ہیں، یا آپ مطلب کولے یہ پنجابی اگر آپ کا کوئی دوست ہے تو وہ آپ کو ذرا صحیح طرح سمجھا دے گا، آپ اسے پوچھ لیجئے گا. تو جو انہوں نے کول چھڑے ہیں، جو انہوں نے فنکاریاں دکھا چھڑی ہیں، جو انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے، جو انہوں نے آئین اور قانون کی آڑ میں اپنے ذاتی مفادات اور جو فیملی میٹرز ہیں ان کو جس طرح کر کے انہوں نے پروموٹ کیا ہے، تحفظ دیا ہے کہ سس بھی خوش ہو جائے، بیگم بھی خوش ہو جائے، فلانا بھی خوش ہو جائے، میری بھی دیہڑی لگ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. تو اس کے بعد سر جس نے کہا تھا پاکستان کی ایک طاقتور شخصیت نے اس کی ایسی کی تیسی، اس کے بعد ہم کیا کرتے؟ ہمیں بھی سمجھ آ رہی تھی کہ یار وہ بھی تنگ آ کے انہوں نے یہ والی بات کی ہے. تو اس نے کہا تھا کہ خان کو باہر نہیں آنے دینا، یہ جائے گا جیل جائے گا. سر سب چچلا کون اٹھے، یا جو کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، رحم علی شاہ رحم. یہ ڈراموں میں ہوتا تھا نا کہ جب بادشاہ سلامت کوئی فیصلہ سناتے تھے کہ سر تن سے جدا کر دیا جائے، دروغ زندان بلایا جاتا تھا. میں ڈرامے بازی کر رہا ہوں یہ والی، میں لیکن چلیں اسی طرح کی سین ہوتے ہیں.
تو انہوں نے کسی نے نہیں کہا رحم علی جا، رحم نہیں کہا، معافی چاہتا ہوں، یہ میں اپنی بات کر رہا تھا کہ کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ علی جا آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انہوں نے اس فیصلے کے اوپر کہا کہ حضور یہ کام نہ کریں، اس کو پولیٹیکلی ڈیل کرنے دیں، یہ کام خراب ہو جائے گا، ہم نے جو ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے یہ والے کام کرنے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، اچھا نہیں تو پھر یہ یہیں پہ رہے گا عمران خان، اس کو باہر نہیں آنے دینا، روک لیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کو پولیس رینجرز باہر آنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی، اور بہانہ کیا تھا، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو پھر جو ہے وہ اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور پھر انہوں نے کال دی تھی بندیال صاحب کے استعفے تک ہم دھرنا دیں گے، لیکن پھر انہوں نے اگلے دن یعنی کہ پیر کو وہاں پر پیشی تھی جو الیکشن پنجاب کے الیکشن کے کیس میں، تو وہاں سے یو ٹرن لے گئے تھے بندیال صاحب ایم اے کر کے، فل انہوں نے گڈی کمائی نہیں کر کے یو ٹرن لیا، یہ بھی اٹھ کے گھر کو آ گئے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اس حرکتوں کے بعد وہ جو طاقتور پرسنالٹی ہے، شخصیت ہے، وہ کہیں پھر نہ کہہ دے کہ بندیال کی ایسی کی تیسی، تو نہیں کہنا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک بار پھر بندیال صاحب کو ٹینشن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بندیال صاحب بچتے نہیں ہیں سر، اب یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، وہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے دھرنا دینا ہے، ان کے خلاف احتجاج کرنا ہے یا کیا کرنا ہے، یا اٹارنی جنرل کے کان کھینچنے ہیں اور اس کو کہنا ہے کہ آج کے بعد یہ پروسیجر کوڈ، وہ ہے نا سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ، اس کے تحت اب آپ نے جو چیف جسٹس پاکستان ہے اس کو عدالت نہیں چلانے دینی۔ اگر یہ طے کر لیا جائے کہ جی پارلیمان نے ایک قانون منظور کیا ہوا ہے، ایک ایکٹ منظور کیا ہوا ہے آپ کی، اور اس کے پیچھے پوری ایک داستان ہے کہ جس طرح انہوں نے ڈرامے بازی کی اس قانون کو بے اثر کرنے کے لیے جو پلاننگ کی، اس پلاننگ کو پارلیمان ماننے سے انکار کر دے، ایک بار پھر کر دے، اور اٹارنی جنرل کو کہ خبردار یہ عدالت آج کے بعد چلا سکے تو جب تک وہ اس کا فیصلہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے یا کروائیں۔ سر قوت نافذہ تو انہی کے پاس ہے نا۔ تو بندیال صاحب جو ہیں وہ ہیں کہ جو ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا، یہ تنکوں کو ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ سر جی قاضی فائز عیسیٰ کا جو کمیشن ہے، جو حکومت نے بنایا ہے، یہ چلنا ہے یا اس جیسا کوئی، یا یہ میری بات نوٹ کر لیں، یا یہ کمیشن چلے گا یا اس طرح کی کوئی اور کارروائی ہوگی، کچھ اور ہوگا۔ بندیال صاحب عزت کے ساتھ جو ہیں ان کو عزت راس نہیں آ رہی، عزت کے ساتھ وہ نہیں جائیں گے، یا تو یہ استعفیٰ دیں گے یا پھر یہ اتارے جائیں گے۔ تو یہ والی بات ہو گئی آج کی کارروائی کی، جو ڈیولپمنٹ تھی وہ والی، کہ ویسے ہی بڑے لوگوں کو وہ جو ہے وہ غصہ ہی بڑا یہ بندیال صاحب کے اوپر ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ سر وہ ایک کچھ لوگ کہتے رہے کہ یار کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں بیچ میں نہ گھسیٹیں۔ جب آپ نے معاملات اس لیول کے اوپر پہنچا دیے کہ آپ کی سہولت کاری کی وجہ سے وہ اداروں کے اوپر فزیکلی حملہ آور ہو گئے، تو پھر تو جناب آپ نہیں بچ پائیں گے۔ آپ کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ آپ کو محبت ہے، تو کچھ اور لوگوں کا بھی انجام انہی کے ساتھ ہونا ہے جن کے ساتھ ان کی محبتیں رہی ہیں۔ ایک جنرل تھے، جنرل ہیں، اور وہ جنرل جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ 2 اسٹار ہیں، اور وہ جب فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ صاحب اور جنرل عمران خان کہنے لگا سی، عمران خان صاحب کا جب طوطی بولتا تھا تو ان کا بھی طوطی بولتا تھا، وہ لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے، وہ لوگوں کو اٹھاتے تھے، اور سب کچھ وہ کرتے تھے جو اس وقت ہوتا تھا، جو بھی اس دور میں۔ ویسے تو وہ تسلسل لوگ کچھ کہتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ ابھی تک اسی طرح کے ہی چلے آ رہے ہیں، لیکن تب معاملات کچھ اور تھے، اب معاملات کچھ اور ہیں۔ تب جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوئے، اور اللہ کرے اب بگاڑ پیدا نہ ہو۔ ہماری دعا ہے کہ اس میں سے یہ جو معاملات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ خیر برآمد کرے، اور معاملات ہوتے ہیں سر نیتوں کے، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ اچھی نیت سے کوئی کام کر رہے ہیں اس کا رزلٹ بھی اچھا آئے گا۔ دعا کریں کہ اس وقت پاکستان کی فوج کی کمانڈ جن کے ہاتھ میں ہے، ان کی نیک نیتی کے اوپر جو لوگ اعتبار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو ان کی نیک نیتی ہے اس کو سلامت رکھے اور ان کو راہ راست کے اوپر رکھے۔ یہ پاکستان کی جو نسلوں کی خرابیاں ہیں، جو ہماری سیاسی، سماجی اور ریاستی
ڈھانچے میں جو ٹیڑھپن پیدا ہو چکے ہیں وہ سب تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے. تو وہ اب پروموشن ہونے والی ہے ان جرنیل صاحب کی. اب وہ جرنیل صاحب جو ہیں وہ چھالے مار رہے ہیں, اور وہ ویسے تو وہ کیا ان کو کہتے ہیں جنرل فیض کی باقیات میں سے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ ان کا ایک کوئی ایشو ہوا تھا تو اس ایشو کے اوپر ہلکی پھلکی طے پٹاس ہوئی تھی, ان کی ٹرانسفر ہو گئی تھی ایک خاص اہم پوسٹ سے. تو اب وہ وہ انگلی کٹا کے نا شہیدوں والی, وہ کہتے ہیں نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام شامل کرانا. اب وہ کہہ رہے ہیں دیکھو میں فیض امید نال سدھا ہویا سا. بھائی اپنے چکر میں سدھے ہوئے تھے آپ کسی اصول کی بنیاد کے اوپر سدھے نہیں ہوئے تھے. میں نام اس لیے نہیں لے رہا, میں ایک ماڑا آدمی ہوں, میں ایک غریب آدمی ہوں, میں نام اس لیے نہیں لے رہا, تو اس کی مجھے معافی دے دیں. آنے والے وقت میں دیکھیں اس فقیر نے بڑے بڑے لوگوں کے, بڑے بڑے اہم لوگوں کے, اور جب وہ تھے جنرل فیض امید, میں کریڈٹ نہیں لینا چاہ رہا, میں صرف آپ کو ماضی کا ایک حوالہ دینا چاہ رہا ہوں. میرے بہت سے دوست ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ اگر اتنی جرت نہیں ہے تو پھر نام پھر ذکر بھی نہ کیا کرو, نام نہیں لے سکتے. تو اس فقیر نے جنرل فیض کا ان دنوں بھی نام لیا تھا جب جنرل فیض حمید کا وہ کیا کہتے ہیں کہ قہر پاکستان کے اوپر نازل ہو رہا تھا, اور ہم نے ان کے نام لینے کے جو کہہ لیں کہ سزائیں ہوتی ہیں اس جرم کی وہ بھی بھگتی ہیں. اللہ کا شکر ہے, اللہ کی مہربانی سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو لیکن اس کے باوجود کچھ پریشرز اور طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ان کے آپ کے محبت کے ہمیں دعوے ہوتے ہیں, پنجابی میں ہمہ دعویٰ کہتے ہیں, تو وہ بھرم جو ہوتے ہیں نا وہ رکھنے پڑتے ہیں لوگوں کے. اس لیے میرے کچھ دوستوں کا مجھ سے تقاضا ہے کہ میں ان کے دوست کا نام نہ لوں, ان کے دوست کا یا ان کے محسن کا جو بھی آپ کہہ لیں, تو میں ان کا نام نہیں لے رہا. تو لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جو لاہور کے کورٹ کمانڈر تھے ان کی ساتھ جو ہے وہ اب آنکھیں کہتے ہیں نا کہ وہ سفید کہتے ہیں, بے وفائی والی, خون سفید ہو گیا ان کے معاملے میں. پہلے ان کی بیگم کے ساتھ ان کی بیگم کی روز ٹیلی فون کے اوپر بات ہو رہی تھی, نہیں میری گل سن, وہ عمران خان جڑا ہے نا بے خان ہلکی ظلم ہو گئے نے, ہاں باجی آپی ہاں آپی میں ویکھیا ہونی جلسے دے وچ ویکھیا ماشاء اللہ خان دے جلسے دے کنے لوگ سن, لیکن یہ جڑا باجوہ ہے نا انہیں ویکھو کی کیتا ہے. اس طرح دی اس ٹائپ کی باتیں پہلے ہوتی تھی. اب وہ کل کوئی ایک دو دن پہلے کوئی سوشل گیدرنگ میں ذکر ہی کوئی نہیں, چکر ہی کوئی نہیں. وقت یوں بدلتا ہے سر, وقت یوں بدلتا ہے. تو یہ ان کو جو ہے کہ پروموشن نظر آ رہی ہے, اور جب پروموشن نظر آ رہی ہو تو پھر سر تھبو پرکس اینڈ پریولیجز, اور پھر وہ ایک بڑے عہدے کے اوپر نظر, لابنگ, فلانا میرا واقف, فلانا میرا دوست ہے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے افیسروں سے اپنی پناہ میں رکھے, بس دعا کیجیے, کیونکہ ان کے ارادے بڑے خطرناک ہیں. اگر وہ آ گئے تو سر آپ کا اوپر صاحب جو بھی بیٹھا ہو, نیچے اگر آپ نے خرابی کرنی ہو تو آپ خرابی کر جاتے ہیں. ہم نے دیکھا نا کہ خرابیاں پچھلا پورا ایک سال پچھلے اکتوبر سے, بلکہ اس کے بعد بھی ہوتی رہی. ایم ہی نہیں ہو گیا 9 مئی, چھوٹا منہ بڑی بات, کہتے نا ٹیم اندروں آئی, ٹیم اندروں آئی سی 9 مئی والی. تو بس اللہ تعالیٰ ایسے افسروں کے شر سے پاکستان کو بچا کے رکھے. پاکستان نے بہت بھگتے ہیں, بڑے افسروں کے بڑے شروں سے پاکستان جو ہے وہ زخمی ہوا. اللہ تعالیٰ ایسے افسروں سے پاکستان کو بچا کے رکھے. یہ جتنی میں انفارمیشن آپ کو پاس کر سکتا تھا بحالت مجبوری ہو میں نے آپ سے کر دی. وہ بھی وقت آئے گا کہ ان کا یہ عہدے پہ ہوں یا نہ ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے عہدے پر آ جائیں جو جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. پھر کھیڈاں گے سر, پھر بات کریں گے. فی الوقت اتنا ہے, بہت بہت شکریہ.